काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन, आप जो किताब समाअत फरमा रहे हैं उसका नाम है क़ल्ब सलीम जिल्द दोम। किताब के मुसन्निफ़ हैं आयतुल्लाह सैयद अब्दुल हुसैन दस्तगैब शिराज़ी। किताब का तर्जुमा किया है मोहम्मद हसन जाफ़री साहब ने। आज हम आपके सामने इसकी नवी रिकॉर्डिंग पेश कर रहे हैं सफ़ा नंबर 121 से। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया, अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को वही करते हुए फ़रमाया, ए मूसा, तुम्हें कुछ मालूम है कि मैंने अपने बंदों में से तुम्हें क्यों चुना? इसकी वजह यह है कि मैंने अपने मखलूक को देखा तो तुमसे बढ़कर मैंने किसी को ज़्यादा मुतवाज़े ना पाया। मेरे लिए अपने नफ्स को तुमसे ज़्यादा ज़लील करने वाला और कोई न था। और जब तुम नमाज पढ़ते थे तो अपनी पेशानी को ज़्यादातर देर तक खाक पर रखते थे, इसीलिए मैंने तुझे चुन लिया। ये हदीस वसाइल शिया किताब सलवात अब्वाबिल सिजदा शुक्र बाब नंबर 7 सफ़ा नंबर 413 पे मौजूद है। कसरत दुआ। हर अक्लमंद इंसान इस हकीकत से आगाह है कि मादी ज़िंदगी में इसकी बेशुमार ज़रूरियात हैं और मरने के बाद भी इसकी बेइंतहा ज़रूरियात हैं, और दुनिया और आखिरत की तमाम तर ज़रूरियात खुदा के अलावा कोई दूसरा नहीं पूरा करने पर कादिर। इसीलिए इंसान को चाहिए कि अपनी हर ज़रूरत खुदा से तलब करे और हमेशा इससे दुआ मांगता रहे। बचपन में इंसान सिर्फ़ अपनी माँ को ही पहचानता है, चुनाचे जब वो प्यासा होता है तो माँ से पानी तलब करता है, और जब भूखा होता है तो माँ से तुआम तलब करता है। अगर बीमारी या तकलीफ़ में मुब्तला हो तो तरहम आमेज़ आँखों से माँ की तरफ ही देखता है, और अगर इसे कोई अज़ियत पहुँचाए तो वो इसका शिकवा अपनी माँ से ही करता है, और अगर कोई इस पर एहसान करे तो इसका तज़किरा अपनी माँ से करता है। और बच्चा अपनी माँ से इस कदर मानूस होता है कि माँ के बग़ैर वो अकेला सोना पसंद नहीं करता। और जब इंसान बचपन और लड़कपन की सरहद से निकलकर रुश्द अक़ली की सरहद में कदम रखता है तो इसका फ़र्ज़ बनता है कि वो बचपन में जिस कदर माँ से मानूस था, अब इस कदर बल्कि इससे भी ज़्यादा कहीं ज़्यादा अपने खुदा से मानूस हो। लिहाजा इसे जब किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो खुदा से तलब करे और हर सबब के मौसर होने की खुदा से दरख्वास्त करे। और अगर बीमार हो और डॉक्टर से दवाई हासिल करने जाए तो दवाई के मौसर होने की खुदा से दरख्वास्त करे और शिफा खुदा से तलब करे। अगर आफ़ियत हो तो दवा में आफ़ियत का खुदा से सवाल करे। अगर मुफलिस हो तो दौलत और सरवत के लिए खुदा से दुआ करे। अगर दौलतमंद हो तो अपनी दौलत और सरवत की बका के लिए खुदा से दुआ मांगे। अगर इसे कोई अज़ियत और तकलीफ़ पहुँचे तो इसका इज़ाला के लिए अल्लाह से फ़रियाद करे। और अगर इस पर कोई एहसान करे तो अपने मोहसिन के एहसान का बदला देने के लिए खुदा से तौफ़ीक़ तलब करे। खुदा से उम्मीदें वाबस्ता करके सोए और खुदा से तवक्कुआत लेकर बिस्तर से बेदार हो। और जब कोई शख्स ये रविश इख्तियार करेगा तो वो ख़ुद पसंदी और तकब्बुर की हलाकतों से महफूज हो जाएगा। अल्लाह ताला का फरमान है सूरह गाफिर की आयत नंबर 60 में, तुम्हारे परवरदिगार का इरशाद है कि मुझसे दुआ करो मैं कबूल करूँगा, और यकीनन जो लोग मेरी इबादत से अकड़ते हैं वो अनकरीब ज़िल्लत के साथ जहन्नुम में दाखिल होंगे। दुआ अफजल अमल है। सुदीर कहते हैं कि मैंने इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम से पूछा कि कौन सी इबादत अफजल है। आपने फरमाया, खुदा के नज़दीक इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं कि इंसान खुदा से दरख्वास्त करे और खुदा के फ़ज़ल का सवाल करे। और अल्लाह की नज़र में सख्त नापसंदीदा शख्स वो है
جو اس کی عبادت سے متکبرانہ منہ موڑے اور اس کا فضل طلب نہ کرے۔ یہ حدیث اصول کافی مترجم باب فضل الدعا صفحہ نمبر 228 پر موجود ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناپسند ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے بار بار سوال کریں، البتہ اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ لوگ اس سے بار بار مانگیں اور اس سے اس کے فضل کی درخواست کریں۔ یہ حدیث بھی اصول کافی میں موجود ہے صفحہ نمبر 241 پر۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ بندہ اس سے کس چیز کی حاجت رکھتا ہے، لیکن اسے بات پسند ہے کہ اس کے حضور دعائیں کھول کر بیان کی جائیں، لہٰذا جب دعا مانگو تو اپنی حاجت کا نام لو۔ یہ حدیث بھی الکافی میں موجود ہے۔ دعا کی فضیلت اور آداب و شرائط کے لیے کتاب عدت الدائی کا مطالعہ کریں۔ دین خدا کے روبرو تواضع۔ دین خداوند عالم کے ان احکام اور فرامین کے مجموعے کا نام ہے جو اس نے اپنے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے نازل فرمائے ہیں، اور خدا کے فرامین کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم کا تعلق دل سے ہے جس میں عقائد شامل ہیں، اور دین کے دوسرے حصے کا تعلق عمل سے ہے۔ لہٰذا جو شخص بھی خدا کی توحید اور اس کی عظمت کو تسلیم کرتا ہو، اس کا فرض ہے کہ دین کا بھی احترام کرے اور یہ سمجھ لے کہ اگر اس کے پاس کچھ نہ رہے اور دین رہ جائے تو سب کچھ اس کے پاس موجود ہے، اور اگر دنیا کی ہر نعمت موجود ہو اور دین رخصت ہو جائے تو پھر اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا کہ کائنات کا بدبخت تمہیں ماہ رمضان میں شہید کرے گا۔ یہ سن کر حضرت علی علیہ السلام نے عرض کی، کیا اس وقت میرا دین سالم ہوگا؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، تمہارا دین سلامت ہوگا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، پھر آپ مجھے شکر گزاروں میں سے پائیں گے، اس صورت میں مجھے موت سے کوئی ڈر نہیں ہے۔ حکم خداوندی کی اہمیت۔ ایک عقل مند انسان کو چاہیے کہ خدا کے فرمان کو ہر چیز پر مقدم سمجھے اور حکم خدا کی تعمیل کے وقت بھی ڈرتا رہے کہ کہیں اس سے کوتاہی نہ ہو جائے کہ اس کا عمل ٹھکرا دیا جائے۔ بی بی عائشہ کا بیان ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں بیٹھ کر اہل خانہ سے باتیں کیا کرتے تھے، اور جیسے ہی اذان کی آواز بلند ہوتی تو آپ کی حالت میں اچانک تبدیلی آ جاتی تھی اور یوں لگتا تھا کہ آپ ہم سے واقف ہی نہ ہوں۔ اذان سنتے ہی آپ کھڑے ہو جاتے اور نماز ادا کرتے تھے۔ امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام کے متعلق منقول ہے کہ جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا تو ان کے چہروں کا رنگ زرد ہو جاتا تھا اور ان کا جسم کانپنے لگتا تھا، اور جب لوگ ان سے اس کی وجہ پوچھتے تو فرمایا کرتے تھے، میں چاہتا ہوں کہ خدا کی امانت نماز ادا کروں۔ خلاصہ یہ ہے کہ جتنا خدا بزرگ ہے اتنا ہی اس کا فرمان بھی قابل احترام ہے۔ صفحہ نمبر ہے 124۔ بندگی میں چوں چرا کی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ احکام خداوندی کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا جائے، اور اگر کبھی ناقص عقل کی خدا کے فرمان کی مصلحت اور علت تک رسائی نہ ہو تو اس فرمان کو نہ چھوڑا جائے، اور اس کم عقلی کا شکوہ اور اپنی کم عقلی کا شکوہ کیا جائے، اور یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ خدا اپنے بندوں کی ضرورت و مصلحت کو زیادہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ کے دین میں کیوں اور کس کے لیے کی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں، اگر ہادیان دین اپنی طرف سے کسی حکم شرعی کی علت و مصلحت بیان کر دیں تو یہ علیحدہ بات ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی تسلیم کرنا ضروری ہے کہ مذکورہ احکام کے مصلح اور علل ممکن ہے جنہیں عقول کی نارسائی کی وجہ سے بیان نہیں کیا گیا۔ اے بے خبر، جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے۔ خداوند عالم کی فرمانبرداری کے وقت صرف یہی جذبہ ہونا چاہیے کہ یہ میرے خدا کا حکم ہے اور میں نے اسے سر انجام دینا ہے، اور ہر طرح کی جزا
کے تما سے بلند تر ہو کر خدا کی عبادت کرنی چاہیے اور اپنی فرمانبرداری کو مال تجارت سمجھ کر اس کے معاوضے کی خواہش نہ رکھی جائے، اور انسان کو چاہیے کہ وہ جو بھی عبادت بجا لائے صرف حکم خدا کی تعمیل کے جذبے سے سرشار ہو کر بجا لائے، اور یہ بھی یقین کرے کہ اگر خدا اس کے بدلے میں مجھے کچھ جزا دے تو اس کا فضل و کرم ہی ہوگا، ورنہ میرا استحقاق نہیں ہے۔ ہادیان دین کا احترام۔ ایک خدا پرست شخص کا فرض ہے کہ خدا کے مقرر کردہ ہادیان دین کا احترام کرے، کیونکہ ہادیان دین خدا اور انسانوں کے درمیان واسطہ اور وسیلہ ہیں۔ اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے اس مثال پر غور فرمائیں۔ اگر کسی سلطان کے ہزاروں غلام ہوں اور وہ اپنے ایک غلام کو دوسرے غلاموں پر سردار مقرر کر دے اور کہے کہ اس کا فرمان میرا فرمان اور اس کی اطاعت میری اطاعت ہے، اور اگر اس حکم سلطانی کے بعد کوئی نااہل غلام سلطان کے مقرر کردہ غلام کی اہانت کرے تو وہ دراصل اس غلام کی نہیں بلکہ سلطان کی اہانت کا مرتکب قرار پائے گا، اور جو سلطان کے مخصوص اور مقرر کردہ نمائندے کا احترام کرے تو وہ احترام اس نمائندہ کے نہیں بلکہ سلطان کا احترام شمار ہوگا۔ اسی طرح سے خدا نے جن افراد کو ہادیان دین مقرر کیا ہے ان کا احترام صرف ان کا ہی احترام نہیں بلکہ خدا کا احترام ہے، اور ان کی بے ادبی ان کی انفرادی بے ادبی نہیں بلکہ خدا کی بے ادبی ہے۔ اس موضوع پر بے شمار آیات اور روایات دلالت کرتی ہیں اور ہم اس کی وضاحت کے لیے صرف ایک روایت پر اکتفا کرتے ہیں۔ مقام تشیع کتنا بلند ہے۔ تفسیر برہان میں سورہ صافات کی تفسیر میں منقول ہے، عمار ریحانی قاضی ابن ابی لیلہ کی عدالت میں بطور گواہ پیش ہوئے تو قاضی نے اپنی ناسبت کی وجہ سے ان سے کہا، اے عمار، تیری گواہی قابل قبول نہیں کیونکہ تو رافضی ہے۔ یہ سن کر عمار پر لرزہ طاری ہو گیا اور وہ روتے ہوئے دربار سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ جب قاضی نے ان کی یہ حالت دیکھی تو اس نے ان سے کہا، آپ اہل علم اور راوی حدیث ہیں، اگر آپ کو لفظ رافضی اچھا نہیں لگا تو آپ رافضیت سے اپنی بیزاری کا اعلان کر دیں، آپ ہمارے بھائی ہوں گے اور ہم آپ کی گواہی قابل قبول کریں گے۔ عمار نے کہا، تو نے غلط سمجھا، میں اپنے اور تیرے حال پر رو رہا ہوں کیونکہ تو نے مجھے ایک عظیم مقام سے منسوب کیا جس کا میں اہل نہیں ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ رافضی یعنی شیعہ تو وہ ہے جو ان تمام امور کو ترک کر دے جن سے خدا ناراض ہوتا ہے اور ان تمام امور کو بجا لائے جن کا خدا نے حکم دیا ہے، اور اس دور میں ایسا ہے ہی کون۔ اور میں یہ لفظ سن کر اس لیے رو پڑا کہ اگر میں نے اس لقب کو اپنے لیے قبول کر لیا تو ممکن ہے قیامت کے دن خدا مجھ سے یہ فرمائے، اے عمار، تجھ میں مذکورہ صفات موجود ہی نہیں تھے تو نے اس لقب سے انکار کیوں نہ کیا، کیوں گوارا کیا تھا، اور کیا تو میرے تمام احکامات پر کاربند تھا، اور کیا تو میرے تمام نواہی سے پرہیز کرتا تھا، اور اگر نہیں تو نے اپنے آپ کو رافضی کیوں کہلوایا۔ اس وجہ سے ممکن ہے کہ خدا مجھے عذاب میں مبتلا کر دے، اور میری نجات صرف اسی صورت میں ہو سکے گی کہ محمد و آل محمد علیہ السلام میری شفاعت فرمائیں، وگرنہ میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ اور تیرے حال پر میں اس لیے رو رہا ہوں کہ تو نے مجھ جیسے حقیر شخص کو اتنے بڑے لقب سے مخاطب کیا، گویا تیری نظر میں اس لفظ کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ جب امام جعفر صادق علیہ السلام نے عمار دہن کی مذکورہ گفتگو سنی تو آپ نے فرمایا، اگر عمار کے گناہ زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہوتے تو بھی اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا، اور اس کی ہر چھوٹی سی نیکی کو بھی خدا اس دنیا کے 1000 حصوں کے برابر قرار دیتا۔ اضافہ بصیرت کے لیے ایک اور داستان سماعت فرمائیں جسے مرحوم نوری نے دارالسلام میں نقل کیا ہے۔ صفحہ نمبر ہے
126 جب حکومتی عہدیدار نے مذہب شیعہ قبول کیا۔ حکومت عراق کے ایک سرحدی عہدیدار نے نجف اشرف کے ایک زائر کی سخت توہین کی اور اسے بہت اذیت پہنچائی۔ زائر بیچارہ جو کہ اپنی زندگی سے مایوس ہو چکا تھا، کہا میں نجف جا کر اپنے آقا و مولا سے تیری شکایت کروں گا۔ حکومتی عہدیدار نے کہا تو نے جو کہنا ہو جا کر کہہ دینا، میں ان باتوں سے نہیں ڈرتا۔ زائر بیچارہ نجف اشرف پہنچا اور قبر مطہر پر رو رو کر اس ظالم افسر کی شکایت کی اور عرض کی کہ آپ اس ظالم سے میرا انتقام لیں، اور اس نے کئی بار اپنی درخواست دہرائی۔ جب وہ رات کو سویا تو اس نے عالم خواب میں دیکھا کہ ایک 14ویں کے چاند کی مانند شکل و صورت رکھنے والا ایک شخص گھوڑے پر سوار ہے، اور اس نے زائر کو اس کا نام و کنیت کے لے کر صدا دی۔ زائر نے جواب میں لبیک کہی اور عرض کی آپ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا میں علی ابن ابی طالب ہوں، تو نے فلاں افسر کی شکایت کی ہے۔ زائر نے کہا جی ہاں مولا، اس نے مجھے آپ کا شیعہ ہونے کی وجہ سے اذیت دی ہے، آپ اس سے میرا انتقام لیں۔ امام نے فرمایا تم اسے میری وجہ سے معاف کر دو۔ زائر نے کہا مولا میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ آپ نے فرمایا آپ نے زائر سے 3 بار معاف کرنے کے لیے کہا، مگر زائر نے ہر بار معذرت کی۔ صبح ہوئی تو اس زائر نے دوسرے زائرین سے اپنا خواب بیان کیا۔ تمام زائرین نے اس سے کہا تم اس افسر کو معاف کر دو، مگر وہ زائر اس پر آمادہ نہ ہوا۔ پھر سارا دن رو رو کر مولا سے انتقام کی درخواست کرتا رہا، اور جب رات کو سویا تو پھر اسے امام علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے اسے معاف کرنے کے لیے کہا، مگر زائر نے ہر بار معذرت کی۔ تیسری رات پھر اس نے خواب میں مولا متقیان کی زیارت کی، اور مولا کائنات نے اس سے فرمایا اسے میری وجہ سے معاف کر دے، کیونکہ اس نے زندگی میں ایک نیک کام کیا تھا، میں اسے اس کا بدلہ دینا چاہتا ہوں۔ زائر نے عرض کی مولا اس نے کون سا نیک کام کیا تھا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا اس کا نام یہ ہے، اور اس کے باپ کا نام یہ ہے، اور اس کے دادا کا نام یہ ہے، اور وہ فلاں ماہ فلاں وقت سماوا سے بغداد کی طرف جا رہا تھا، اور جب اس کی نگاہ میرے مرقد مطہر کے گنبد پر پڑی تو اس نے میرے لیے تواضع کرتے ہوئے اپنے آپ کو گھوڑے سے نیچے اتارا اور برہنہ پاؤں لشکر کے درمیان چلتا رہا، اور جب تک میرا گنبد اسے دکھائی دیتا رہا وہ پیدل چلتا رہا۔ اس کے اس احترام کی وجہ سے ہم پر اس کا حق ہے، اسی لیے تم اسے ہماری وجہ سے معاف کر دو، اور میں ضمانت دیتا ہوں کہ قیامت کے دن میں تیری تلافی کروں گا۔ زائر کہتا ہے میں خواب سے بیدار ہوا تو تجدید وضو کر کے سجدہ شکر بجا لایا، اور واپسی پر جب میرا گزر اس چوکی سے ہوا تو اس افسر نے مجھے بلا کر کہا تو نے اپنے امام کے پاس میری شکایت کی تھی؟ زائر نے کہا جی ہاں میں نے شکایت کی تھی، لیکن امام علیہ السلام نے تجھے اس تواضع کی وجہ سے معاف کر دیا جو تو نے ان کے لیے کی تھی۔ پھر زائر نے سارا واقعہ سنایا۔ جب وہ مذکورہ واقعہ سن چکا تو اپنی کرسی سے اٹھا اور زائر کے ہاتھوں اور سر کو بوسے دینے لگا اور کہا جو کچھ امام نے فرمایا ہے وہ بالکل سچ اور حق ہے۔ پھر اس نے اپنی غلط روش سے توبہ کی اور تمام زائرین کو 3 دن تک مہمانی دی، اور زائرین کے ساتھ لے کر نجف اشرف آیا اور 1000 دینار غریب زائرین میں تقسیم کیے، اور جب وہ قبر مطہر پر رو رو کر معافی مانگ رہا تھا تو اس وقت قبر مطہر سے ایک نور ساطع ہوا جسے نجف کے اکثر لوگوں نے دیکھا تھا۔ اس داستان کی نقل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو شخص اتنا قلیل سا بھی احترام کرے تو بھی اسے توبہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے اور اس کا انجام بہتر ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر ہے 128۔ مخلوق سے تواضع۔ خدا کے حضور تواضع کا ثمر یہ ہے کہ انسان خدا کی مخلوق کے مقابلے میں کسی قسم کا تکبر نہ کرے اور اپنے آپ کو اور باقی مخلوق کو خدا کا پیدا کردہ تسلیم کرے، اور تمام مخلوقات کو اپنی طرح سے خدا کی ملکیت تصور کرے۔ مقصد یہ ہے کہ تمام انسان، حیوان، مومن، کافر، فاسق اور عادل خدا کی مخلوق ہونے میں مساوی ہیں، اور کسی کو کسی پر مخلوق ہونے کے لحاظ سے کوئی برتری نہیں ہے۔ اس سے قبل ہم تکبر کی بحث میں عرض کر چکے ہیں
کہ کبریائی خدا کے لیے مخصوص ہے، اور جو کوئی تکبر کرتا ہے تو وہ کسی سلطان کے ایسے غلام کی مانند ہے جو سلطان کی خلعت کو پہن کر اور دوسرے غلاموں پر افتخار کرنے لگ جائے۔ ایک انسان کو ایک حیوان پر تکبر کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ اگر اسے حیوان بنایا ہے تو خدا نے بنایا ہے، اور اگر از خود حیوان نہیں بنا، اور اگر یہ انسان ہے تو اسے بھی خدا نے انسان بنایا ہے، از خود یہ بھی انسان نہیں بنا۔ دونوں کو خدا نے ہی اپنے دست قدرت سے خلق کیا ہے، اور جو کچھ اسے اپنے اندر کمال دکھائی دیتا ہے وہ اس کا اپنا پیدا کردہ نہیں بلکہ منعم حقیقی کا عطیہ ہے۔ اسی طرح سے ایک مومن کو کافر پر تکبر کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ دونوں کے پیدا کرنے والا ایک ہی خدا ہے، اور صفت ایمان خدا کا عطیہ ہے جس کا تقاضا تواضع ہے، تکبر نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ کسی شخص کو کسی مخلوق پر تکبر کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ایک مخلوق کا دوسری مخلوق پر اپنی خلقت کا تکبر کرنا حرام ہے۔ بحار الانوار کی جلد نمبر 10 میں تحریر ہے کہ نجی سے روایت ہے کہ میں نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ کھانا کھا رہے تھے اور ان سے کچھ فاصلے پر ایک کتا بیٹھا ہوا تھا۔ امام حسن علیہ السلام ایک لقمہ خود کھاتے اور ایک لقمہ کتے کے آگے ڈال دیتے تھے۔ میں یعنی راوی نے کہا، مولا آپ کہیں تو میں اس کتے کو دھتکار دوں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، اسے کچھ نہ کہو، مجھے شرم محسوس ہوتی ہے کہ میں تو کھانا کھاؤں اور ایک جاندار میری طرف بے بسی سے دیکھتا رہے۔ بحار الانوار کی جلد نمبر 5 میں پنجم میں مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کے لیے پانی لایا گیا۔ آپ نے ابھی وضو شروع نہیں کیا تھا کہ ایک بلی نے آ کر پانی میں منہ مارا اور پانی پینے لگی۔ لوگوں نے اسے ہٹانا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے کچھ نہ کہو، اسے اچھی طرح سے سیراب ہو لینے دو۔ جب وہ سیراب ہو کر چلی گئی تو پھر آپ نے وضو کیا۔ متکبر کے سامنے تواضع نہ کریں۔ جو شخص پروردگار عالم کے حضور تکبر کرتے ہوئے اس فرمان کو چھوڑ دے اور اس کی اطاعت نہ کرے تو ایسے شخص کے لیے تواضع نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اگر کوئی غلام اپنے آقا و مولا کی سرداری کا انکار کر دے تو اس آقا کے باقی غلاموں کا فریضہ یہ ہے کہ ان سے جس قدر ممکن ہو اس کی اہانت کریں، اور سرکش اور باغی غلام کی تعظیم و احترام سلطان کی اہانت کے مترادف ہے۔ اسی لیے جو بھی کافر از روئے تکبر و نخوت خدا کی الوہیت اور ربوبیت کا انکار کرتا ہو، وہ اسی طرح سے جو شخص ظاہراً تو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہو لیکن تکبر کرتے ہوئے فرمان الہی کو چھوڑ چکا ہو اور کھلم کھلا گناہوں کا ارتکاب کرتا ہو، تو اس کے لیے تواضع سے پیش آنا درست نہیں ہے۔ علاوہ ازیں ہر اس متکبر کے لیے بھی تواضع جائز نہیں جو کہ تواضع کو دیکھ کر مزید تکبر کرنے لگے، اور دولت و عہدہ اور منصب کی تواضع بھی درست نہیں ہے، کیونکہ کسی دولت مند اور کسی عہدیدار کی تواضع اگر دولت اور عہدے کی بنا پر کی جائے تو وہ صحیح نہیں ہوگی، البتہ کسی دولت مند مومن کی تواضع اس کے ایمان کی وجہ سے کی جائے تو اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ اس مقام پر یہ عرض کرنا ضروری ہے کہ ہم نے جن لوگوں کے لیے ترک تواضع کا شرعی حکم بیان کیا ہے وہ اس صورت میں ہے کہ جب ترک تواضع سے جانی اور مالی نقصان کا اندیشہ نہ ہو۔ اگر جانی اور مالی نقصان کا اندیشہ ہو تو پھر تواضع جائز بلکہ بعض اوقات واجب ہو جاتی ہے۔ مثلاً اگر کوئی متکبر عہدہ اور منصب کا مالک ہو اور کوئی مومن اس کا احترام نہ کرے تو وہ اپنے عہدے و مقام کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اس مومن کو اذیت دے رہا ہے اور نقصان پہنچائے گا، تو اس صورت میں اذیت و ضرر سے محفوظ رہنے کے لیے اس کے ساتھ تواضع سے پیش آنا جائز ہے۔ خلاصہ بحث یہ ہے کہ جو مسلمان متکبر اور اعلانیہ فاسق نہ ہو اس کے لیے تواضع جائز ہے، اور جب ترک تواضع کسی کے لیے اہانت اور تذلیل متصور ہو تو اس وقت تواضع واجب ہے،
مثلاً ہادیان دین، ماں باپ، استاد وغیرہ۔ تو ایسے افراد سے اگر تواضع سے کوئی پیش نہ آئے تو ان شخصیات کی اہانت لازم آتی ہے، اسی لیے ان کے لیے تواضع واجب ہے، اور اگر ترک تواضع سے اہانت لازم نہ آتی ہو تو تواضع مستحب ہے۔ اور اس کی مزید توضیح کے لیے ہماری کتاب گناہ کبیرہ کی طرف رجوع فرمائیں۔ مخلوق کے ساتھ تواضع قائم کرنے کے لیے چند امور کی رعایت بہت ضروری ہے۔ سلام میں پہل، ہر ملنے والے مسلمان کو خواہ امیر ہو یا غریب، بڑا ہو یا چھوٹا، بلند ہو یا پست، سلام کریں اور ان میں کوئی فرق روا نہ رکھیں۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، تواضع یہ ہے کہ تو ہر ملنے والے کو سلام کر۔ اصول کافی کی باب تسلیم میں یہ روایت موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بخیل وہ ہے جو سلام میں بخل کرے۔ یہ حدیث اصول کافی کی باب تسلیم میں موجود ہے۔ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا، بے شک اللہ سلام پھیلانے والے کو پسند کرتا ہے۔ یہ حدیث بھی اصول کافی کے باب تسلیم میں موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سلام کرنا مستحب اور جواب دینا فرض ہے۔ یہ حدیث بھی الکافی کے باب تسلیم میں موجود ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وصیت میں حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا، اے علی، تین چیزیں گناہوں کو پاک کرنے والی ہیں۔ نمبر 1، سلام کو آشکار کرنا۔ نمبر 2، طعام کھلانا۔ نمبر 3، جب رات کے وقت لوگ سوئے ہوئے ہوں تو نماز شب پڑھنا۔ یہ حدیث وسائل شیعہ کتاب الحج احکام العشرہ باب نمبر 34 میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 چیزوں کو میں مرتے دم تک نہیں چھوڑوں گا۔ نمبر 1، خاک پر بیٹھ کر کھانا کھانا۔ نمبر 2، گدھے پر سوار ہونا۔ نمبر 3، اپنے ہاتھوں سے بکری کا دودھ دھونا۔ نمبر 4، اون کا لباس پہننا۔ نمبر 5، بچوں پر سلام کرنا۔ یہ حدیث وسائل شیعہ کتاب الحج احکام العشرہ باب نمبر 34 میں موجود ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص کسی غریب مسلمان سے ملے اور اسے اس گرم جوشی سے سلام نہ کرے جس طرح سے وہ کسی دولت مند کو سلام کرتا ہے، تو قیامت کے دن جب وہ خدا کے حضور پیش ہوگا تو اللہ اس پر ناراض ہوگا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، چھوٹا بڑے کو سلام کرے، چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، سوار پیادہ کو سلام کرے، چھوٹی جماعت بڑی جماعت کو سلام کرے، اور مجلس میں شریک ہونے والے اہل مجلس کو سلام کریں۔ خادم بنو نہ کہ مخدوم، صفحہ نمبر 132۔ جو چیزیں انسان کو تکبر کے مرض سے نجات دیتی ہیں اور اسے متواضع بناتی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ انسان اپنے ذاتی کاموں کے لیے دوسروں پر حکم نہ چلائے اور دوسروں کی خدمت اور چاکری کا انتظار نہ کرے، اپنے کام خطی الوسیع خود انجام دے، اور اگر اس کے پاس کوئی خادم اور نوکر موجود ہو تو مخدوم بن کر اس پر حکم نہ چلاتا رہے، اور جو شخص صرف حکم چلانے کی عادت اپنائے گا تو اس میں تکبر ضرور پیدا ہوگا۔ اس امر کی وضاحت کے لیے ہم بزرگان دین کی چند مثالیں پیش کرتے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے خادم سے طرز عمل۔ انس بن مالک سے روایت ہے کہ میں نے 10 برس تک حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی۔ اس پورے عرصے میں آپ نے مجھے کبھی اف تک نہ کہا، اور آپ نے کبھی بھی مجھ سے یہ نہ کہا کہ تو نے ایسا کیوں کیا اور ایسا کیوں نہ کیا۔ انس کہتے ہیں کہ اکثر اوقات حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افطار و سحر کے لیے صرف دودھ کی مختصر سی مقدار ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے افطار کرتے اور اس سے سحری کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے افطاری کا اہتمام کیا اور آپ نے آنے میں دیر کر دی۔ میں سمجھا کہ کسی صحابی نے آپ کو دعوت دی ہے۔
یہ سوچ کر میں نے وہ دودھ خود پی لیا۔ کچھ دیر بعد آپ تشریف لائے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں سے پوچھا، کیا آپ نے کہیں افطار کیا ہے؟ آپ کے ساتھیوں نے کہا، نہیں، آپ نے کہیں بھی افطاری نہیں کی۔ یہ سن کر مجھے سخت افسوس ہوا اور سوچنے لگا کہ اگر آپ نے مجھ سے دودھ طلب کر لیا تو میں کیا جواب دوں گا۔ یوں ہی پوری رات گزر گئی مگر آپ نے مجھ سے کوئی باس پرس نہ فرمائی اور سحری کے وقت آپ نے کچھ کھائے پیے بغیر روزے کی نیت کر لی۔ آپ اپنے لیے امتیاز پسند نہیں کرتے تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ سفر پر نکلے اور راستے میں ایک چشمے کے قریب پڑاؤ ڈالا۔ ایک بکری ہمراہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، اسے ذبح کرو اور کھانا تیار کرو۔ ایک صحابی نے کہا، میں اسے ذبح کروں گا۔ دوسرے نے کہا، میں اس کی کھال اتاروں گا۔ تیسرے نے کہا، میں اسے پکاؤں گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں لکڑیاں اکٹھا کروں گا۔ صحابہ نے عرض کی، آپ زحمت نہ کریں، آپ کی طرف سے یہ کام ہم سر انجام دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے یہ بات ناپسند ہے کہ میں تم پر امتیاز پیدا کروں۔ میں چاہتا ہوں اپنے ہاتھ سے کام کر کے کھانا کھاؤں۔ اللہ کے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام مزدوری کر کے کھانا کھاتے تھے۔ صحابہ کرام کا دستور تھا کہ وہ نماز صبح کے بعد برتنوں میں پانی بھر کر لاتے تھے اور تبرک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کرتے تھے کہ آپ اپنا ہاتھ پانی میں ڈالیں، پھر وہ آپ کے ہاتھوں کا مس شدہ پانی اپنے گھروں میں لے جاتے تھے۔ موسم سرما میں جب کہ پانی سخت ٹھنڈا ہوتا تھا، آپ پھر بھی ان کے برتنوں میں ہاتھ ڈالتے تھے اور آپ کبھی اس سے اظہار کراہت نہیں کرتے تھے۔ بچوں پر شفقت۔ صحابہ کرام کے گھر میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو وہ برکت حاصل کرنے کے لیے اپنے بچوں کو کپڑوں میں لپیٹ کر آپ کی خدمت میں لاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے دل رکھنے کے لیے چھوٹے بچے کو اپنی گود میں لیتے اور ان کے حق میں دعا فرماتے۔ بعض اوقات چھوٹے بچے آپ کے کپڑوں پر پیشاب بھی کر دیتے تھے مگر آپ اس کا برا نہیں مناتے تھے۔ بعد میں آپ اپنا لباس دھلوا لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حذیفہ یمانی آپ کے ہمراہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے سے باہر تشریف لائے۔ آپ نے وہاں ایک چشمے پر نہانے کا ارادہ کیا تو حذیفہ یمانی نے چادر کو پھیلایا اور آپ نے غسل کیا۔ پھر حذیفہ یمانی نے نہانے کا ارادہ کیا تو آپ نے ان کے لیے چادر کو پھیلایا۔ حذیفہ یمانی نے عرض کی، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، آپ یہ زحمت نہ فرمائیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ جب وہ شخص ایک دوسرے کے ہمراہی ہوں، جب دو شخص ایک دوسرے کے ہمراہی ہوں تو ان میں سے خدا کو وہ زیادہ پسند ہے جو اپنے ساتھی پر زیادہ شفقت کرے۔ یہ حدیث سفینہ بحار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 416 پر موجود ہے۔ ایک کنیز نے آپ سے درخواست کی کہ آپ اس کے آقا کے پاس اس کی سفارش کر دیں۔ آپ اس کنیز کے ساتھ چل کر اس کے آقا کے گھر تک گئے اور اس کے آقا کو اس سے حسن سلوک کی سفارش فرمائی۔ آقا نے آپ کی وجہ سے اس کنیز کو آزاد کر دیا۔ یہ حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 5 میں موجود ہے۔ تاریخ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تواضع اور انکساری کی بے شمار روایات موجود ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بھی مسلمانوں کے ایک گروہ کی خدمت کرے تو اللہ تعالیٰ جنت میں اسے اتنے خادم عطا فرمائے گا۔ یہ حدیث سفینہ بحار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 382 پہ موجود ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کے تواضع کی جھلکیاں۔ سعید بن قیس حمدانی بیان کرتے ہیں کہ موسم گرما میں عین دوپہر کے وقت میں نے امیر المومنین علیہ السلام کو ایک دیوار کے سائے میں بیٹھے ہوئے دیکھا تو میں نے عرض کی، مولا، آپ اس چلچلاتی ہوئی دھوپ میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں اس لیے بیٹھا ہوا ہوں کہ کسی مظلوم کی مدد کروں یا کسی کمزور کا بوجھ ہلکا کروں۔ اتنے میں ایک عورت حیران و پریشان ہو کر آئی اور کہنے لگی، امیر المومنین، آپ میری مدد فرمائیں، میرے شوہر نے مجھے گھر سے نکال دیا اور وہ قسم کھا چکا ہے کہ وہ مجھے سخت زد و کوب کرے گا۔ آپ مہربانی فرما کر مجھے اس کے شر سے نجات دلائیں
عورت کی فریاد سن کر آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور اس کے گھر پہنچے۔ آپ نے دستک دی۔ اس کے شوہر نے دروازہ کھولا تو آپ نے فرمایا، اے جوان، خدا کا خوف کر، تو نے اپنی بیوی کو ہراساں کر کے اسے گھر سے نکال دیا۔ اس شخص نے، جو آپ کو نہیں پہچانتا تھا، کہا، تجھے میاں بیوی کے معاملات میں مداخلت کا کیا حق پہنچتا ہے؟ اب میں اپنی بیوی کو آگ میں جلاؤں گا۔ امام علیہ السلام نے اپنی شمشیر بلند کی اور فرمایا، میں تجھے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے آیا ہوں، اور تیری حالت یہ ہے کہ تو نیکی سے منہ موڑ رہا ہے اور برائی سے دل لگائے ہوئے ہے۔ اب تجھے توبہ کرنی چاہیے، ورنہ میں تجھے قتل کروں گا۔ مولا کائنات کی آواز سن کر لوگ جمع ہو گئے اور انہوں نے عرض کی، امیر المومنین، آپ اسے معاف کر دیں۔ جب اس جوان کو معلوم ہوا کہ آپ خلیفہ وقت ہیں تو وہ آپ کے قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا، خدا کی قسم، میں اپنی بیوی سے راضی ہوں اور اسے خوش رکھنے کی پوری کوشش کروں گا، اور اگر آپ حکم دیں تو میں زمین پر لیٹ جاتا ہوں اور میری بیوی سے کہیں کہ وہ میرے اوپر سے گزر جائے۔ امام علیہ السلام نے اسے معاف کر دیا اور تلوار کو نیام میں رکھا اور عورت سے فرمایا، یہ تیرا شوہر ہے، تجھے اس کی اطاعت کرنی چاہیے اور تجھے اس کی ناراضگی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ پھر آپ نے زن و شوہر میں صلح کروا دی اور فرمایا، خدا کا شکر ہے جس نے مجھے زن و شوہر میں صلح کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 453 پہ موجود ہے۔ یتیموں اور بیوگان پر شفقت، صفحہ نمبر 135 ہے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے ایک عورت کو دیکھا جس نے پانی کی مشک اٹھائی ہوئی تھی۔ آپ اس کے ساتھ چل پڑے اور اس سے پانی کی مشک لے کر خود اٹھائی۔ آپ علیہ السلام نے اس عورت سے اس کا حال پوچھا تو اس عورت نے کہا، میرے شوہر کو علی نے سرحد پر بھیجا جہاں وہ قتل ہو گیا اور میں بیوہ ہو گئی ہوں، اور میرے بچے یتیم ہو گئے ہیں اور میرے پاس کوئی دولت نہیں ہے، اسی لیے مجبور ہو کے میں لوگوں کی خدمت کر رہی ہوں۔ امام علیہ السلام نے اس کی مشق اٹھاتے ہوئے اس کے ساتھ اس کے گھر تک تشریف لے گئے اور پھر مشق اس کے حوالے کر کے واپس تشریف لائے۔ دوسرے دن آپ نے آٹے کی بوری اٹھائی اور اس کے دروازے پر تشریف لے گئے۔ راستے میں ایک شخص نے آپ سے عرض کی، مولا، مجھے اجازت دیں، یہ بوری میں اٹھاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، کیا قیامت کے دن تم میرا وزن اٹھاؤ گے؟ جب آپ اس کے دروازے پر پہنچے اور دستک دی تو عورت نے پوچھا، کون ہے؟ آپ نے فرمایا، میں وہی ہوں جس نے کل تیری مشق اٹھائی تھی، دروازہ کھولو، میں تمہارے بچوں کے لیے آٹا لایا ہوں۔ عورت نے کہا، خدا میرے اور علی کے درمیان قیامت کے دن فاصلہ کرے گا۔ امام علیہ السلام گھر میں داخل ہوئے اور فرمایا، میں کچھ ثواب حاصل کرنا چاہتا ہوں اور میں تیرے بچوں کے لیے آٹا خمیر کرنا چاہتا ہوں، اور تو تندور میں آگ جلا۔ عورت نے تندور گرم کیا اور روٹیاں لگائیں۔ اسی اثنا میں آپ نے بچوں کا دل بہلانا شروع کیا۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو آپ لقمے توڑ توڑ کر بچوں کو کھلانے لگے اور کہنے لگے، پیارے بچوں، علی کو معاف کر دینا، اس سے تمہارے حق میں تسامح ہوا ہے۔ اسی اثنا میں ایک ہمسائی عورت گھر میں داخل ہوئی۔ اس نے اس عورت سے کہا، کنیز خدا، تو امیر المومنین علیہ السلام سے خدمت لے رہی ہے؟ یہ سن کر وہ عورت بہت شرمندہ ہوئی اور امام علیہ السلام کے قدموں میں گر پڑی اور کہنے لگی، امیر المومنین، مجھے معاف کر دیجئے، میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا، میں نے تجھے معاف کیا اور تو بھی مجھے معاف کر دینا۔ یہ حدیث بحار الانوار کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 520 پر موجود ہے۔